हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हनीफ गौर साहब से, ये जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने हैं, और मैंने बात की थी कि कमेटियां बनाने का मकसद ये होता है कि मामले को ज़रा एक सर्द खाने में डाल दिया जाए। तो इन्होंने करेक्शन की है, उन्होंने कहा है कि नहीं, कमेटियां नहीं बना रहे हैं, हम टास्क बना रहे हैं। जी कंटिन्यू करें। देखें, जिस तरह से मैंने बताया कि टास्क फोर्स, ये टास्क फोर्स आप ये देखें कि जिस दिन से इस हुकूमत ने भाग दौड़ संभाली है, ये हुकूमत ने ना कभी छुट्टियां। लेकिन वैसे टास्क फोर्स का तो हेड आपको होना चाहिए था, कम से कम सिंध के लिए। तो आप देखें कि टास्क फोर्स का हेड कोई भी हो, क्योंकि वो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जब 2 दफ़ा हमारे पास तशरीफ़ लाए थे आबाद हाउस भी, तो उन्होंने अपनी तकारीर में ये एड्रेस किया था कि उनके एक दोस्त हैं जो कि इंग्लैंड के, जो तो अनिल साहब जो हैं, वो बहुत बड़े डेवलपर हैं वहाँ पर इंग्लैंड में, तो उनका जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिनको खान साहब समझते हैं उस कमेटी को हेड करने के लिए या उस टास्क फोर्स में जो बेहतर हनीफ साहब, जो बाहर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बाहर बिल्डर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ एक हमारा कल्चरल बैकग्राउंड भी है, एक सोशल बैकग्राउंड भी है, फिर यहाँ पे लोग जो हैं टोटली डिफरेंट हैं, ज़्यादा मतलब कानून पे नहीं चलते। तो वहाँ तो सेट चीज़ होती है, हर चीज़ जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ चलती है। यहाँ तो आपने देखा होगा कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है मामलात में। तो उसको आप कैसे मैं समझता हूँ कि यहाँ तक मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि देखें कि लोकल एनवायरनमेंट हर जगह का मुख्तलिफ होता है। हमारे मुल्क का लोकल एनवायरनमेंट है कि जो लोकल जिन लोगों ने डिलीवर किया है, जिन लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स बनाई हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें। जैसा आपने हमारी बात की, तो मुझ समेत हमारी एसोसिएशन जो आबाद है, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, तो 2 दफ़ा खान साहब तशरीफ़ भी लेकर आए। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें टास्क फोर्स वो कहते हैं जी कि मुहावरा है अंग्रेज़ी का कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो वो कराची का एक सर्वे कराएं उनको, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे इस हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कितना काम हुआ है। जितना यहाँ काम हुआ है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन ये कि देखें, जब खान साहब की एक पोजीशन इलेक्शन से पहले की थी और अब एक इलेक्शन के बाद की है, एक प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की उनकी सिचुएशन थी और आज एक सिचुएशन डिफरेंट है। अब यकीनन जो खान साहब है उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो उनके ज़्यादा नज़दीक लोग थे, जो उनके एडवाइज़र्स थे, जो उनको वो एडवाइस देंगे, तो खान साहब यकीनन अब उनकी ज़्यादा सुनेंगे। देखने में ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स हमने देखा है कि दबोने वाले भी जो होते हैं वो भी एडवाइज़र ही होते हैं। तो इसलिए उनको ही हैज़ टू पिक एंड चूज़ अ गुड पीपल। जनाब, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये, जैसे आपने बिल्कुल सही बात की है कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिन्होंने डिलीवर किया है, तो उनको मतलब ये अगर टास्क दें तो उनके लिए बेहतर होगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी जो है वो पीटीआई का ही रुकन हो। तो अगर जो काम करने वाले हैं, अगर उन्होंने भी उनके ऊपर इस तरह से हाथ नहीं रखा, तो मामला जो है ये 50 लाख का जो टारगेट है, ये मजाक नहीं है। ये वो अभी आप देख लें, कई बिल्डर्स हैं कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया। वो कहते हैं जी हम 4 साल में आपको डिलीवरी देंगे। जब आदमी जाके साइट पे देखता है तो पता चलता है कि प्लिंथ भी नहीं बनी है अभी तक। तो कम से कम यहाँ पर जो टेस्टेड हमारे बिल्डर्स हैं, रिनाउंड बिल्डर्स हैं,
25-50 تو ہوں گے کم از کم, تو ان کو یہ ٹاسک دیا ہے تو میرا خیال ہے رزلٹ بہت نہیں اچھے ہوں گے. بالکل بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہونا تو اسی طرح چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے, جن کو کام کرنے کی راکٹ سائنس کا پتہ ہے, ان لوگوں سے کام لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشل ابھی ٹاسک فورسز بنی ہیں, ان کے اندر اضافہ ہوگا, ان میں اندر اور ایکسپیرینس لوگ شامل ہوں گے. جو 100 ڈیز کا پلان ہے بیسیکلی ان 100 ڈیز کے اندر جو ہے یہ اپنی سمت جو ہے تو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان 100 ڈیز کو کس طریقے سے کم از کم ایک پالیسی وضع کر دیں کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی ان 100 ڈیز میں, کہ جو ہم نے قوم سے وعدے کیے تھے ان کی سمت بتانا چاہتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے تمام ٹاسک فورسز بن رہی ہے, ہاؤسنگ کے لیے بھی, میڈیکل کے لیے بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ملک کے ایکسپرٹ یا بیرون ملک سے انہوں نے جو ایکسپرٹس بلوائے ہیں ان تمام لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا ہے ٹاسک فورسز کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپروچ ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے بٹ صاحب نیت. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اگر آپ ہیں ہی بد نیت تو آپ جتنی مرضی کاسمیٹک کوشش کر لیں, لیکن جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس بات پر تو ہم تمام پاکستانیوں کا ایک اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے اور وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سوال کرتا ہوں, وہ یہ کہ جب الیکشن میں یہ حصہ لے رہے تھے ان کی ٹیم, ان کو پتہ تھا کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. ایک شیڈو کیبنٹ بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ کیا کیا چیزوں کی یہاں پہ خرابیاں ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی اپنا ایک کنکریٹ پلان جو ہے وہ تیار نہیں کیا ہوا تھا. ورنہ اگر وہ تیار کیا ہوتا تو فرسٹ 100 ڈیز آپ بات کر رہے ہیں, 30-40 دن تو نکل گئے ہیں. اور روز ٹی وی کے اوپر جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شوز کے اندر کہتے ہیں کہ جی 100 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ابھی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, ابھی تو کوئی پلاننگ ہی کوئی نہیں آ رہی ہے. تو ہر چیز کے وہ تنقید کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بھی پرولونگ ہوتے چلے جائیں, کیونکہ ان کو کم از کم ایک خاکہ تو پیش کر دینا چاہیے تھا ملک کے لیے کہ 50 لاکھ گھر کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے, پروونس وائز کس کو کتنا کوٹا ملے گا, اور کیا ہوگا, 2 بیڈ روم کا گھر ہوگا, 1 بیڈ روم کا ہوگا, کیا ہوگا. دیکھیں بٹ صاحب بات یہ ہے کہ آپ سمیت جو ہے ہمارے لوگوں میں صبر ختم ہو گیا ہے. کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے 5-5 سال حکومتیں کی, 10-10 سال حکومتیں کی, جب ان لوگوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا تو یہ تو ناقدین ہیں جو آج جو ہے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, باہر بیٹھے ہوئے تو ہیں. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر 100 ڈیز کی بات کی گئی ہے تو آپ ابھی 30 دن نہیں گزرے, ابھی 30 دن نہیں ہوئے حکومت کو بنے ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 100 دن انتظار تو کر لیں. اگر 100 دن کے بعد سمت متعین نہیں کی گئی تو پھر آپ تمام اینکرز اور تمام میڈیا اور جتنے بھی لوگ ہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو تو میڈیا نے ایشو کریٹ کرنے شروع کر دیے. ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بالکل بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر میں نٹی گریٹیز میں چلے گئے, جی 55 روپے نہیں ہے تو اتنے روپے. ارے بھائی وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ سے ایک صاحب ہیں, انہوں نے تو کہا ہے جی میں ہیلی کاپٹر دے رہا ہوں, اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہے, اس نے بولا کرو بھی میرا ہوگا, فیول بھی میرا ہوگا, مینٹیننس ٹی بھی میری ہوگی. ایسے تو جان نثار لاکھوں جان نثار ہیں پاکستان سمیت دنیا کے اندر. وجہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی ہے, ان کو Credibility. پتہ ہے کہ ہی از آنیسٹ. بالکل اصل چیز یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے جب انہوں نے میاں ثاقب نثار صاحب نے ایک فنڈ ہمارا جو ڈیم بنانے کے لیے اعلان کیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی رفتار جو تو بڑی سلو تھی. لوگوں کا جو رجحان تھا اس طرف میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سلو چل رہا تھا. لیکن آج 4-5 دن پہلے جس دن سے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اور اس فنڈ کو جب جوائنٹ کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی رفتار میں بہت تیزی آ گئی. ڈالروں کی بارش ہونے لگ گئی ہے. جناب علی پوری دنیا سے جو تو لوگوں نے انہوں نے جس طرح سے اپیل کی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کم سے کم عمران خان صاحب پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان جو فرما رہے ہیں اس پر امپلیمنٹ ضرور ہوگا. جس طرح سے انہوں نے اپنی ریکویسٹ میں یہ کہا کہ آپ کے پیسے کا میں گارنٹر ہوں, میں ذمہ دار ہوں, آپ کے پیسے ضائع نہیں ہونے دوں گا. تو ایک عام آدمی کی بھی اگر گنجائش جتنی ہے وہ بھی اپنا حصہ وہاں پر ڈال رہا ہے. جو یہ جو فنڈ کے بارے میں کہا ہے, ڈیم کے بارے میں, تو یہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں ہو سکتی. ہر کام کے لیے چاہیے, آپ کی کنسٹرکشن کے لیے بھی پانی بڑا استعمال ہوتا ہے. سر 2025 کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو حالات ہونے لگے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اب بھی ڈیم کے بارے میں نہیں سوچا اور ہم نے ڈیمز اپنے نہیں بنائے,
تو یہ جو پانی کے لیے جو جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک پانی کے لیے ہماری جنگ ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ 20 کروڑ کی جو آبادی ہے ہمارے ملک میں وہ جو ہے تو خانہ جنگی کی طرف چلی جائے صرف اور صرف کس وجہ سے کہ ہمیں پانی میسر نہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں نہ صرف کراچی شہر کے اندر، باقی بھی ہر جگہ پہ پانی کی پرابلم ہے، اور صرف پانی کی پرابلم ہونے کی وجہ سے کراچی کی انڈسٹری کو جناب بٹھا دیا گیا ہے. جو ہاؤسنگ یا سیکٹر جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر بند کر دیا گیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. پہلے گراؤنڈ+2 کیا گیا اور پھر اب گراؤنڈ+5 کیا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی جب چیزیں آئیں گی پانی کی وجہ سے، اور جوڈیشری اس قسم کے جب یہ احکامات دے گی، تو جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جہاں سے جاب نے کریٹ ہونا ہے، جو لوگوں کو جاب پرووائڈر ہے، سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے یہ آفٹر ایگریکلچر، جہاں سے سب سے زیادہ جابز نکلتی ہے، اور اس سے وابستہ 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں جو چلتی ہیں. بات ہو رہی تھی 50 لاکھ گھروں کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو پابندی لگا دی ہے گراؤنڈ+5 کے اوپر. میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے باہر ہانگ کانگ میں اور دوسرے ملکوں میں ہیں 40-40 50-50 80-80 سٹوری اوپر جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. تو پانی، بجلی، گیس، اس کی ریسورسز پیدا کریں اور ہائی رائز کو اوپر لے کے جائیں. جگہ بھی کم گھیری جائے گی اور لوگ بھی زیادہ اکاموڈیٹ ہوں گے. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ہماری پلی بھی یہی ہے. ہم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہی بات کرتے ہیں. ہم بھی جو آنریبل چیف منسٹر ہیں یا آنریبل جو پرائم منسٹر ہیں، ہم بھی اپنی گزارشات اسی طرح سے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا حکومت کا کام ہے. یا تو اس کو بھی آپ پبلک سیکٹر میں دے دیں، پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں تو ہم کر لیں گے. اب آپ یہ دیکھیں جب ہم اپنے پلاٹ کو کمرشل کرانے جایا کرتے ہیں ماسٹر پلان میں، تو ماسٹر پلان ہم سے پورا انفراسٹرکچر کے فیسز چارجز لیتے ہیں ہم سے کروڑوں کی مد میں. اب ہم نے تو کروڑوں کی مد میں دے دیے، تو اب ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی ان ڈکلیئر روڈ پہ، جو کہ حکومت نے خود ڈکلیئر کیے ہیں کہ اس روڈز کے اوپر آپ جو ہے تو ہائی رائز بلڈنگ بنا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے راتوں رات ایک فیصلہ صادر فرما دیا جاتا ہے کہ جناب اب کل سے جو تو آپ اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. وہ انویسٹر تو دوبارہ بھاگ جائے گا. ہم تو دوبارہ سوچنے کی مجبور ہیں. صرف انویسٹر انوالو نہیں ہے اس میں، وہ لوگ بھی انوالو ہیں جنہوں نے بکنگ کی ہوئی ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ ہاؤسنگ بنا کے دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ حکومت کو چاہیے اس کے اوپر غور کریں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اجازت ہونی چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ 100-180 منزلوں کی آپ عمارتیں بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہو سکیں. اور یہ جو ہم نے 50 لاکھ ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ عمران خان صاحب نے لیا ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کا زمانہ وہ چلا گیا کہ بڑے بڑے بنگلے، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب ہائی رائز کا زمانہ ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. اور اس کا جو آؤٹ لائن پلان ہے وہ تو کم از کم آئے کہ سندھ میں، کیونکہ سندھ میں کافی یہ جاب اپارچونیٹیز یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہ چوری ڈکیتیاں، اسٹریٹ کرائمز ہو رہی ہیں، یہ بھی کم ہو جائیں گے جب آپ ان کو کام کے اوپر لگائیں گے. جب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا بوم ہوگا تو یقیناً اس میں بڑا فائدہ ہوگا. تو آپ اپنا ایک ڈیلیگیشن بنائیں اور جائیں، پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں اور چیف جسٹس صاحب سے بھی بات کریں. کیونکہ ہمارے یہاں ہم نے ایک دفعہ سجیشن، میں پچھلے 10 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، 10 سال سے یہی کہتا ہوں کہ ٹائم فریم دیں. چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، مقدمات کا ٹائم فریم دیں تاکہ لوگ 15-15 سال 20-20 سال انتظار نہ کریں. کوئی بھی کیس جو ہے جتنا بھی کمپلیکیٹڈ ہے 6 مہینے سے اوپر اس کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی، میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. ہم مدینہ کی ریاست کی ہمیشہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست میں 20-20 سال اور 50-50 سال کیسوں کا انتظار نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ساتھ فیصلہ کر دیا کرتے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو بھی اور جوڈیشری کو بھی تمام کو مدینہ کی ریاست کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ فیصلے کس طرح ہوا کرتے تھے. اور اگر یہ 6 مہینے میں فیصلے ہو جایا کریں تو 50 لاکھ گھر بھی بن جائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں بھی مل جائیں گی. اور یقیناً جتنے بھی ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں، اگر ہماری جوڈیشری سے معاملات انصاف ملنا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یہیں سے ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام.
یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔